मोहतरम सामीन, कुछ अहबाब ने सवालात भेजे हैं कि इनके जवाब दिए जाएं। हमें खुशी भी होती है कि लोग सुनते हैं, फिर ये भी खुशी होती है कि सवाल भी पूछते हैं। ये उनका हक है, हम पर फ़र्ज़ लाज़िम है कि हम उनके जवाब दें। अच्छी बात है कि ये एक किस्म का इल्मी मशगला बन जाए हमारा सिलसिला, और कुरान से हम हर बात का जवाब दें। ये भी दोस्तों के इल्म में इजाफ़ा हो। सवाल आया है, हज उम्रा की तहकीक क्या है? इस पर मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि ये दोस्त जो हमारे सिलसिले के अंदर शरीक हुए हैं, ज़रा देर से हुए हैं या सारे हमारे लेक्चर उन्होंने नहीं सुने। हमने तफसील से इस बात पर बात की है कि हज माजी के इख्तिलाफात, माजी के मामलात को निपटाने को हज कहा जाता है, और उम्रा मुस्तकबिल की डेवलपमेंट स्कीमें, तरक्याती स्कीमें बनाने पर जो फैसले किए जाएं उनको उम्रा कहा जाता है। ये दोनों काम गवर्नमेंट के हैं, आवाम के नहीं हैं, पब्लिक के नहीं हैं। इन पर करोड़ों अरबों रुपया डॉलरों से हिसाब से खरबों हिसाब रुपया भी खर्च हो सकता है, होता है। हज अदालती मामलात भी है, तो इख्तिलाफी मामलात को निपटाने का भी मामला है। सो ये चीज़ आम लोगों में गुनाह बख्शाने का, फेरी देने का चक्कर है जो मौजूद है। जाली मक्के की तरफ लोग जाते हैं और कहते हैं हज करके आए, उम्रा करके आए। सो हज की माना से आप समझ जाएं कि हज क्या है। माना लिमत हाजून फी इब्राहिम, क्यों झगड़ते हो इब्राहिम के मसले में? तो झगड़ों का फैसला करना ये हज है, और फैसला आला पावर इख्तियारात के अहदेदारों को, हुक्मरानों को होता है, हर किसी को नहीं होता। मौजूदा हज पर तो कौन से आला हुक्मरान हैं? ये तो हज के मुतवल्ली जितने भी हैं आजकल, वो खुद नौकर हैं अमेरिका के, वो खुद लड़े हुए हैं अपने घरों में फैसले के लिए, औरों से तनख्वाह पर फौज मंगा के अपनी चौकी कराते हैं। सो मौजूदा हज उस कुरान वाला हज नहीं है। दूसरा सवाल मिला है कि शहर हुरम के महीने कौन से हैं? अशहर हुरम, ये तो मैंने इस पर भी माजी में बात की है, लोग सुनते नहीं हैं दुरुस्त को। अशहर हुरम जो 12 महीनों में से 4 महीने हैं, और कुरान ने उनका नाम नहीं लिया। इसलिए नाम नहीं लिया कि बादशाह कब हज का ऐलान करता है। बादशाह के लिए जितने रिपोर्टें, जितने केसेस, जितनी फरियादें पहुंचेंगी, उनके तादाद के हिसाब अल हज अशहुरुम मालूमात कुरान में है कि ये कई माह का सेशन होता है। माना कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मुकदमे इतने महीने, उनकी गिनती के हिसाब से होता है। और जब फैसले हो जाएं, लोगों के आपस में खून कत्ल के मामले होते हैं, कौमों के आपस में जंगें होती हैं, फिर जंग बंदी के लिए कुरान ने सिखाया है हमको कि इनके ऊपर फैसले के बाद 4 महीने बंदिश के डालो कि अब 4 महीने सीज फायर हो जाए, कहीं से भी कोई भी हथियार बंदी आदमी हथियार इस्तेमाल न करे। तो वो कौन से महीने हैं? जिस दिन बादशाह फैसला करके तरफैन को कहेगा कि जाओ तुम अमन के साथ रहो, उस दिन से महीने 4 गिनती करना शुरू करो जब ख़त्म हो। उसके लिए जब कुरान ने महीनों का नाम नहीं लिया तो वो तो क्लियर बात हो गई कि ये महीने तयन इनका बादशाह के फैसलों के साथ है। कोई हमेशा वो, जैसे बुखारी ने झूठ लिखा है कि रजब है, शवाल है, ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हज है, ये सब गलत हदीसों की गुमराही की बातें हैं। क्योंकि इल्म हदीस कुरान को हुक्मरानी की किताब समझता नहीं है, इस्लाम को हुक्मरानी का मंशूर और दस्तूर समझता नहीं है। तो इन्होंने बहकाने के लिए जाली नाम रखे हैं कि शवाल, ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हज, मुहर्रम, ये महीने हैं हुरम के, और वो नहीं है। ये अदालत के फैसले के बाद
شروعات ہوگی جب جا کر 4 مہینے پورے ہوں تو وہ اشہر حرم ہوئے۔ قرآن کس نبی پر نازل ہوا؟ سوال ہے۔ سوال والے کے لیے ایک کہاوت ہے کہ السائل کالاعمی، سوال کرنے والا اندھا ہوتا ہے، سو جو بھی سوال کرے قبول کرو، تمہیں جواب دینا ہے، اس کے سوال پر اعتراض نہیں کرو۔ تو میں ایسے سوال کرنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس نبی پر نازل ہوا؟ نبی قرآن کا پہلا مخاطب جناب محمد علیہ السلام ہے، اس کو ڈائریکٹ قرآن مخاطب ہو کر کہتا ہے، اور قرآن کے اندر جناب محمد علیہ السلام کے 3-4 بار اسم گرامی آئے ہیں، احمد بھی آیا ہے، محمد بھی آیا ہے، نام لے کر قرآن کا تعارف بھی کرایا ہے جناب خاتم الانبیاء کا قرآن نے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ وما انزلنا الیک القرآن لتشقی، اے محمد، اے نبی، تجھ پر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتوں میں پڑ جائے، تو تکالیف اٹھائے، ہم نے تجھے قرآن آسان انداز سے بھیجا ہے، پہنچایا ہے۔ بخاری جھوٹ کہتا ہے کہ نبی پر ہیبت چڑھ جاتی تھی، جیسے کرسی پر جبریل اتر رہا ہے تو بڑی گھن گھرج کے ساتھ اوپر سے جیسے کوئی جیٹ طیارہ آ رہا ہو یا جا رہا ہو، سو وہ حدیثیں ساری جھوٹی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کے جب قرآن کہتا ہے کہ تیری طرف ہم نے نازل قرآن اس لیے نہیں کہا کہ تجھے مشقت میں ڈالیں، ہم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تیرے طرف، بڑی برکت والی ہے، جس کے قوانین، جس کے قواعد مضبوط ہے، ٹھوس ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے آیات پر، ان کے بتائے ہوئے قوانین پر تدبر کرو، غور کرو۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، جس سے یہ حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اوپر کا حوالہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 2 ہے۔ سوال ہے تیسرا، چوتھا کہ محمد رسول اللہ کون تھے؟ سنو بھائی، قرآن جنرلی ایک بات بتاتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر سارے رسول اپنی قوم کے ہم زبان ہوتے تھے، یعنی قومیں زبان سے قوم کہلاتی ہیں۔ تو ہم نے جب سارے رسولوں کے پاس ان کے زبان والا رسول بھیجا ہے تو یہ بات تو فرمائی سورۃ 14 اور 4 نمبر آیت میں، غالباً یہ سورۃ ابراہیم ہے۔ آگے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کتاب کو قرآن بنا کر جو عربی، یہ قرآن عربی ہے، صرفنا فیہ من الوعید، جس کے اندر بار بار تکرار سے، تصریف سے وعید ہم نے بیان کیے ہیں۔ تو کتاب عربی ہے، اس کو نازل کرنے والا جس قوم کی طرف ہے وہ بھی عرب ہے، اور ہر قوم کا نبی ان میں سے ہوتا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ محمد علیہ السلام وہ عرب قوم سے تھے۔ آگے پھر دوسرا سوال ہے محمد کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ سوال بھائی صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے۔ تاریخ نے جو 570 یا 71 لکھا ہے یہ جھوٹی تاریخ ہے، حدیثوں کی گھڑی تاریخ ہے، حدیثوں سے وہ جھوٹ بنایا گیا ہے محمد علیہ السلام کی پیدائش کا۔ قرآن کے لحاظ سے قرآن حکیم بہت پیارے انداز میں یہ بات ثابت کر کے دیتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی کو خطاب ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا تو حشر کیا اصحاب فیل کا۔ تو اس صورت میں، صورت الفیل میں ہے
کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اے محمد تو دشمن پر سنگ باری کر رہا تھا سخت پتھروں کے ذریعے۔ تو مانا کہ اس جنگ میں نبی علیہ السلام نوجوان تھے، سپاہی تھے، کمانڈر تھے، فوجی افسر تھے، اور اس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ قرآن اس کا یہ آپ کو حوالہ دیتا ہے سورۃ فیل کے لحاظ سے کہ حدیثوں کی بات غلط ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ ابرہ بادشاہ کے جنگ سے چلے جانے کے بعد نبی پیدا ہوئے ہیں ہفتہ 10 دن 20 دن کے بعد۔ یہ جھوٹ حدیثوں کا قرآن نے کھول کر کے ظاہر کر دیا، اور آپ سب لوگ اپنے ہمارے مسلم ملکوں کی ہسٹری میں حدیثوں سے کاپی کردہ تاریخ نبی کی لکھی ہوئی کہ 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، یہ سراسر بات غلط ہے۔ اور سورۃ فیل نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام اس سے 25-30 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ جب سورۃ فیل سے آپ کو یہ تسلی ہوئی کہ نبی اس جنگ کے موقع پر اس جنگ کے لڑنے والے کمانڈر ہیں، تو یہ حدیثوں کے جھوٹ کو بھی قرآن نے کھول کے ظاہر کر دیا کہ نبی ابرہ بادشاہ کے جنگ کے چلے جانے کے بعد پیدا ہوئے تھے، اس کا رد ہو گیا۔ آگے سوال ہے کہ مہاجرین اور انصار کون تھے تاکہ ان کا اتباع کیا جائے۔ سوال کرنے والے سے میں گستاخی نہیں کروں گا۔ اتباع کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ حدیثوں والوں نے تو صحابہ کے نام بھی غلط لکھے ہیں۔ صحابہ کا تعارف تم کہاں سے لے رہے ہو؟ صحابہ کا تعارف قرآن سے لو۔ قرآن نے صحابہ کو بھی نبی کا پیروکار کہا ہے، قرآن کا پیروکار کہا ہے۔ تم کس طرح یہ سوال کر رہے ہو کہ ان کا اتباع کیا جائے؟ قرآن نے بغیر نام کے لکھا ہے، صحابہ کا تعارف کرایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو محمد علیہ السلام کے ساتھی سب کے سب متبعین قرآن تھے۔ تمہیں بھی اتباع قرآن کا کرنا ہے، تمہیں بھی اتباع رسول کا کرنا ہے۔ جہاں اطیعوا الرسول کا حکم ہے اس کی معنی ہے اطاعت قرآن، اطاعت رسول، اطاعت رب تعالیٰ ایک بات ہے، جدا نہیں ہے آپس میں۔ اس سے آگے سوال ہے مہاجرین اور انصار کون تھے؟ یہ سوال ہو گیا۔ آگے سوال ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ اپنا رخ اور توجہ مسجد حرام کی طرف رکھ۔ ٹھیک ہے، مسجد حرام کی طرف رخ رکھنے کی معنی کیا ہے؟ یہ تو بہکانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ اس کی معنی یہ نہیں ہے۔ فول وجہ کے شطر المسجد الحرام کی معنی ہے کہ اپنے توجہات کو مرکوز رکھو مسجد حرام کو فتح کرنے کے لیے۔ تم ہجرت کر کے آئے ہو، واک آؤٹ کر کے آئے ہو، بائیکاٹ کر کے آئے ہو مکے سے، تمہیں جا کے مدینے سے فوج تیار کروں گا پھر تمہارا پتہ لگے۔ تو تم اب یہاں آئے ہو تو فول وجہ کا ہمیشہ توجہات اپنے مسجد حرام کو جیتنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے مرکوز رکھو۔ تو فول وجہ کے معنی یہی ہے، اور جو معنی قبلے والے حساب سے کی گئی ہے یہ تو سراسر غلط ہے۔ کاہے کی نماز ہے، کاہے کی قبلہ؟ قرآن نے تو کہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ پھیرو میں اللہ وہاں سامنے ہو۔ تم نے دیواروں کی طرف جعلی کعبہ جو مکے میں موجودہ مکہ ہے، جعلی کعبہ، اس کی دیواروں کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ خدا دیواروں کے ساتھ منسلک نتھی نہیں ہے، خدا ہر طرف ہے، خدا سے ملنا ہے، کہیں بھی رخ ہو تمہارا، خدا تمہارا مرکز اور جائے توجہ ہے۔ اس سے آگے کہ مسجد اقصیٰ سے کیا مراد ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اقصیٰ چھیڑے کی جگہ، سفر کا جہاں انتہا ہو، دنگ کو، جس کے بعد آپ کے سفر کی یعنی کوئی منزل نہ ہو، وہیں آخری منزل ہو، اقصیٰ ہے۔
اقصا مانا نہایت والی، جہاں آپ کا سفر ختم ہو جائے. سو بات تھی ہجرت کی. یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ ہجرت کی بات ہے. اس کو حدیثوں نے معراج بنا لیا. حدیثوں کے جھوٹ قدم قدم پہ ہیں. رد قرآن میں انہوں نے سارا گند کیا ہوا ہے. سو یہ مسجد اقصا نبی علیہ السلام کے ہجرت کے سفر کی چھیڑے والی مسجد ہے، جو کہ شہر مدینہ المنورہ میں واقع ہے. آگے سوال ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے کیا مراد ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں ہم اپنے مختلف دروس میں دے چکے ہیں. یہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، صلاۃ کے معنی ہے سرکاری ڈیوٹی، گورنمنٹ کی ڈیوٹی. جو بھی جس کے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سارے مخلوق کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ سب کی اپنی اپنی جدا ڈیوٹی ہم نے مقرر کر رکھی ہیں. تو یہاں صلاۃ لوگوں کی ہے، حکومت کی ڈیوٹی. حکمران آئے تمہارے شہر میں، اعلان ہو جائے کھلی کچہری میں، سربراہ مملکت آیا ہے، علاقے کا افسر آیا ہے، جلدی جلدی جاؤ اس میں شرکت کرو. اس میں شرکت کیوں کرنی ہے کہ کھلی کچہری میں وہ قوانین بتائے گا، تمہارے سوالات سنے گا، تمہاری حاجتیں سنے گا، تمہارے مسائل معلوم کرے گا، ان کے حل کے لیے وہ اپنے فیصلے دے گا، اور ان فیصلوں کو، ان قوانین کو تم یاد رکھو، اس پر اپنی ریاست کو چلاؤ، مملکت کو چلاؤ. یہ ہے مراد اذا نودی للصلاۃ من یوم اور یوم الجمعہ سے یوم مانا گھڑی، وقت، ٹائم ہے. جس ٹائم صبح کو کھلی کچہری ہو صبح کو آ جاؤ، دوپہر کو کھلی کچہری ہو دوپہر کو آ جاؤ، عصر کے ٹائم کھلی کچہری عصر کو آ جاؤ، عشاء کے ٹائم ہے کھلی آ جاؤ. یوم الجمعہ، یوم تو ایک سیکنڈ سے لے کر شروع ہوتا ہے، جس کو اللہ نے 50,000 سال کا عرصہ بھی یوم کہا ہے. جبریل میکال سے کیا مراد ہے؟ آخری سوال ہے، یہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں اپنے درس میں. جبریل اللہ کی وہ صفت ہے جو بندے کے اوپر اپنا کلام اور وحی نازل کرتا ہے. رب تعالیٰ اللہ کی صفتیں، آپ نے قرآن میں صفات انعام 99 پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہیں. اور میکال، یہ میکال میزان کی طرح، جس طرح میزان کا سے حرفی مادہ وزن ہے، اس طرح میکال کا سے حرفی مادہ وکل ہے. تو وکل کی معنی ہے ضامن، وکل کی معنی ہے گارنٹی دینے والا. تو قرآن مراد ہے میکال سے. سو قرآن تمہیں ہدایت کی ایک گارنٹی ہے، تمہیں مقصود منزل مقصود تک پہنچانے کی گارنٹی قرآن ہے. تو جبریل اللہ کی صفت ہے قرآن نازل کرنے والی، اور میکال خود قرآن کو ان لفظوں میں کہا گیا ہے کہ قرآن تمہارا ضامن ہے.